अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंग वेज लाहौर से मैं हूं नदीम नूर। हमेशा की तरह हर बुध की शाम आपके पास हाज़िर होते हैं और आपके साथ वेट मैनेजमेंट पर बात करते हैं। मेरे साथ एज एक्सपर्ट, एज को होस्ट, एज अनदर पार्टिसिपेंट ऑफ आवर प्रोग्राम में सामना नवाज़ भी मौजूद है। मैं सामना क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन फूड, हेल्दी ईटिंग, वेट मैनेजमेंट ये भी इन्हीं के सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि साइकोलॉजी और ईटिंग या इमोशनल ईटिंग इसके दरमियान पिछले 50 सालों में बहुत गहरा ताल्लुक़ देखा गया है। मैं सामना वेलकम टू द शो को आगे भी बढ़ाते हैं। आज के हमारे प्रोग्राम का टाइटल ईट हेल्दी टू लिव हेल्दी, यानी खाने पीने की चॉइसेस का ताल्लुक़ जो हमारे हेल्दी होने से है उस पर है। और ये तो हम सब जानते हैं कि हम में से जब भी कोई अपनी खाने पीने के मामले को या ईटिंग को पहले से बदलना चाहता है या अपने वेट को मैनेज करना चाहता है, तो अपने तय वो कुछ ना कुछ डिसिप्लिन या कुछ ना कुछ रूल्स या कुछ ना कुछ सेल्फ इम्पोज लिमिटेशंस कुछ डिवाइस करते हैं। भले वो ख़ुद से अपने जहन से सोचें और करें, या भले वो किसी एक्सपर्ट की मदद लें, भले किसी किताब को फॉलो करें। क्या कुछ ऐसे रूल्स डिफ़ाइन किए जा सकते हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन हों कि वो काम आते हैं, काम करेंगे, और एट द सेम टाइम उनको फॉलो करने के बाद वेट मैनेजमेंट की जर्नी भी कुछ आसान हो जाए? क्योंकि कुछ मैं इस तरफ भी आपकी तवज्जो लेटर इन द प्रोग्राम एंड लेटर इन द सीरीज़ दिलाऊंगा कि वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम जब एक ख़ास हद से ज़्यादा चैलेंजिंग या मुश्किल या स्टीप होता है, तो फिर लोग और हम सब इसे छोड़ देना चाहते हैं या इसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं या तकलीफ़ का शिकार होते हैं। लेकिन उससे भी पहले क्या कुछ ऐसे रूल्स डिफ़ाइन किए जा सकते हैं जिससे ईटिंग हेल्दी के गोल को अचीव किया जा सकते और वेट मैनेजमेंट में रिजल्ट्स अचीव कर सकें? जी बिल्कुल। हमारा आज का प्रोग्राम और इससे जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा उसमें हम कुछ ऐसे ही रूल्स के बारे में बातचीत करेंगे जो कि खाने पीने के मामले में हमें सेट करने की ज़रूरत है। जिसमें जो सबसे पहला रूल है वो ये कि हाई क्वालिटी कैलोरीज़ के बारे में हमें बड़े अच्छे तरीके से नॉलेज होनी ज़रूरी है। कैलोरी का जो इनटेक है, कैलोरी की कंजम्पशन, कैलोरी को बर्न करना, ये सारे प्रोसेस को जानना बहुत ज़रूरी है। कई दफ़ा ये तो हमें पता होता है कि हमने कितनी कैलोरीज़ लेनी है, जैसे 1500 कैलोरीज़ लेनी है या 1800 कैलोरीज़ लेनी है पर डे, 1300 कैलोरीज़ लेनी है, लेकिन हमें उसकी डिवीज़न समटाइम समझ नहीं आती। जैसे एक सेब में 80 कैलोरीज़ होती हैं, लेकिन सेब के जूस में 130 कैलोरीज़ होंगी, या और फिर अगर आप एप्पल पाई की बात करेंगे तो उसमें 250 कैलोरीज़ होंगी। वो भी एक छोटे से हिस्से में पूरा अगर एप्पल पाई का है तो वो तो हज़ारों कैलोरीज तक जाता है। बिल्कुल। इसी तरह से ओट मील में 72 कैलोरीज होंगी, लेकिन ओट मील कुकी में 130 कैलोरीज हैं, और ओट मील कुकी में शायद न्यूट्रिशनल वैल्यू उतनी नहीं है। हमें पता होना चाहिए कैलोरीज के बारे में कि कौन सी हेल्दी कैलोरीज हैं और कौन सी एम्प्टी कैलोरीज हैं या कौन सी एंटी न्यूट्रिशनल कैलोरीज हैं। जैसे एप्पल पाई की हम बात करें, ये जायके में बड़ी अच्छी है और कैलोरीज़ भी अगर हम कहें अच्छा 250 कैलोरीज़ हैं और हमारी रेंज में आ रही हैं कि अभी मैं और 250 कंज्यूम कर सकता हूँ 1500 कैलोरीज़ में से, लेकिन क्या वो उतना ही फ़ायदा देगी जितना कि सिर्फ सेब खाने से फ़ायदा होता है? कैलोरीज़ का की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि हाई क्वालिटी कैलोरीज़ और न्यूट्रिशनल, यानी सारी कैलोरीज़ भी एक जैसी या बराबर नहीं होती, उनके दरमियान भी क्वालिटी का फ़र्क होता है, और कुछ हाई क्वालिटी, कुछ दरमियानी और कुछ लो क्वालिटी यानी नुकसानदेह कैलोरीज भी होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और हम अपने प्रोग्राम्स में, पिछले प्रोग्राम्स में बात भी कर चुके हैं कि वज़न अगर हमने कम करना है, तो अगर किसी ने हफ्ते में 1 पाउंड वज़न कम करना है तो उसको रोज़ की टोटल 500 कैलोरीज़ का कुछ अपनी टोटल जो उसके खाने पीने की कैलोरीज़ होती है उसमें से 500 कैलोरीज़ का डेफिसिट पैदा करना होगा। 1 पाउंड इज़ इक्वल टू 3500 कैलोरीज़। अगर आप इन्हें एक हफ्ते में कम करना है 1 पाउंड, तो रोज़ का 500 कैलोरीज़ का डेफिसिट पैदा करना होगा। और वो सारा का सारा सिर्फ खाने से भी कम नहीं कर सकते हम, जिसमें हमें जैसे 200 या 300 कैलोरीज़ हमें खाने से माइनस करनी होगी,
اور اسی طرح سے 200 یا 300 کیلریز ہمیں ایکسرسائز کے تھرو برن کرنی ہوگی. سو 500 کیلریز کا ڈیفیسٹ اگر ہم اپنی ڈائٹ میں ڈیلی ایڈ کر لیں تو اس سے بھی ہم ہفتے میں 1 پاؤنڈ کم کر سکتے ہیں اور 1 مہینے میں ہم کوئی 2 کلو کے قریب وزن کم کر سکتے ہیں. سو پہلا جو رول ہے وہ یہ کہ ہائی کوالٹی کیلریز کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے, اور جو بھی چیز ہم خریدیں یا ہم کھاتے ہیں یا جو ایون کہ جو ڈبوں میں پیک کر کے جو چیزیں ہم لیتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں نالج ہونا چاہیے کہ اس میں کتنی کیلریز ہیں. بہت سی ایسی ایپس ہیں جو کہ ہمیں ہیلپ کرتی ہیں یہ کاؤنٹ کرنے میں کہ ہم نے کتنی کیلریز لے لی ہیں. سو ہمیں سرونگ سائز کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی سرونگ میں کتنی کیلریز ہوں گی. سو پہلا رول ہے کہ ہائی کوالٹی کیلریز اور ساتھ میں ایکسرسائز کی جو روٹین ہے اس کو اگر ہم شامل کریں. سو 500 کیلریز کا ڈیفیسٹ ہمیں ٹوٹل اپنی کیلری کنزمپشن میں رکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا رول جو ہیلدی ایٹنگ کے بارے میں ہے وہ یہ کہ لیکوڈ فارم میں آپ نے پانی زیادہ پینا ہے اور لیکوڈ فارم میں کیلریز کم کنزیوم کرنی ہے. یعنی ہمارا جو اگر ہم اپنے برین کو دیکھیں تو یہ 80% پانی پہ مشتمل ہے, اور ہماری ڈائٹ میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس کو ڈی ہائیڈریٹ کر دیتی ہیں, اور اگر وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جائے گا تو پھر وہ ہماری ججمنٹ کو خراب کرے گا اور ہم پھر ایموشنل ایٹنگ کرتے ہیں اور سم ٹائمز اوور ایٹنگ بھی کرتے ہیں. جیسے کہ کیفین کا انٹیک ہمارے برین کو ڈی ہائیڈریٹ کرتا ہے, الکوہل کا انٹیک ہمارے برین کو ڈی ہائیڈریٹ کرتا ہے اور کیلریز بھی ساتھ میں دیتا ہے. سو ہائیڈریشن بیسکلی کی ہے ویٹ لاس کی. ہمارے برین میں ایک سسٹم یہ بھی ہے کہ یہ اگر ہمیں بھوک لگی ہے یا پیاس لگی ہے تو یہ کوئی ایک ہی جیسا میسج دیتا ہے ہمیں کہ دونوں میں کوئی بہت واضح فرق نہیں کر سکتا. بعض اوقات ہمیں پیاس لگی ہوتی ہے لیکن ہمیں ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید ہمیں بھوک لگی اور ہم زیادہ کھا بیٹھتے ہیں. اسی لیے ہم نے جب وائٹل بیہیویئرس کی بات کی تھی وزن کم کرنے کی تو ہم نے اس میں بات کی تھی کہ کھانے سے کم از کم آپ 20 یا 30 منٹ پہلے پانی زیادہ ضرور پئیں, کیونکہ سم ٹائمز ہمیں یہ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ ہم ہنگری ہیں لیکن ایکچولی ہم تھرسٹی ہوتے ہیں. اور پانی کے بارے میں بھی یہ رول ہے کہ جتنے کلو گرام آپ کا وزن ہے اتنے آؤنسز آپ کو پانی ضرور پینا چاہیے اپنے برین کو اور اپنی باڈی کو ہائیڈریٹڈ رکھنے کے لیے. فرض کریں اگر کسی کا 50 کلو وزن ہے تو اس کا مطلب اس کو 50 آؤنسز پانی پینا ہے جو کہ تقریباً 1.5 لیٹر پانی بنتا ہے, اور اگر کسی کا 100 کلو وزن ہے تو اس کو 100 آؤنسز پانی پینا ہوگا جو کہ 3 لیٹر پانی بنتا ہے. یعنی یہ کم سے کم ہے, یہ کم سے اور ایک آؤنس میں تقریباً 30 ملی لیٹرز ہوتے ہیں. تو جب آپ اسے ملٹیپلائی کرتے ہیں 50 انٹو 30 تو وہ 1500 یا 1.5 لیٹر پانی بنتا ہے. سو یہ کم سے کم ہے کہ جتنا ہمارا وزن ہوتا ہے جتنے کلو گرام اتنے آؤنسز تو ہمیں پانی لازمی پینا چاہیے, یعنی اتنا تو ہماری باڈی کو چاہیے ہائیڈریٹڈ رہنے کے لیے. اچھا, پھر یہ اسی کے ساتھ ہی جو میں نے بات کی تھی کہ جو کیلریز پینی کم ہے تو اس سے مراد ہے کہ یہ جو ہم جوسز بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, ڈرنکس بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, چاہے کئی دفعہ ہم فریش جوسز ہی بنا کے لے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بھی ایڈیشنل کیلریز ہے جو ہمارے اندر جاری ہوتی ہیں, کیونکہ لیکوڈ فارم میں جو کچھ بھی ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہمیں ہمارے برین میں وہ ہارمونز ٹریگر نہیں کرتے اتنی جلدی جو کہ ہمیں یہ فیل کراتے ہیں کہ ہم فل ہیں. جیسے اگر کوئی سیب کھا لیتا ہے, ایک سیب کھاتا ہے تو اس سے اس کو یہ فیلنگ جلدی آ جائے گی کہ اس نے کچھ کھایا ہے, لیکن اگر کوئی سیب کا جوس بنا کے پی لیتا ہے تو اس سے اس کو یہ فیلنگ شاید نہیں آئے گی اتنی جلدی کہ وہ فل ہے, اس کو لگے گا کہ ابھی اس کو اور کچھ کھانا ہے. اتنی فلنس بھی محسوس نہیں ہوگی اور اتنی جلدی فلنس بھی محسوس نہیں ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. اور بہت سے ایسے جو سوڈا ڈرنکس ہوتے ہیں تو اس میں ایک انگریڈینٹ ہوتا ہے جسے ہائی فرکٹوز کارن سیرپ کہتے ہیں. یہ اگر جن ڈرنکس میں ہوتا ہے یہ تو خاص طور پر ہمارے وہ ان ہارمونس کو جو کہ ہمیں فلنس کی فیلنگ دیتے ہیں کہ آپ کا پیٹ بھر گیا ہے, یہ اس کو ٹریگر نہیں کرتے. سو ہم جتنی زیادہ بھی یہ اس طرح کے ڈرنکس یوز کریں گے وہ ایک ایڈیشنل کیلریز ہے جو ہم لے رہے ہیں اور اس سے ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا, وہ صرف ایمٹی کیلریز ہیں جو اندر جا رہی ہیں. ویسے تمام فروٹ جوسز بھی ہائی فرکٹوز کارن سیرپ کی طرح ہوتے ہیں, گو کہ اتنے کانسنٹریٹڈ تو نہیں ہوتے, اسی لیے نیوٹریشنسٹ اور ڈاکٹرز اور ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں
کہ فروٹ جوسز پینے کی بجائے اگر فروٹس کو کھایا جائے تو وہ زیادہ بالکل ہیلدی اور سٹینڈرڈ طریقہ کار ہے. بالکل ہیلدی بھی ہے, وہ آپ کو یہ بھی فیلنگ دیتا ہے کہ آپ نے کچھ کھایا ہے, آپ کو ایک ہولسم فیلنگ بھی دیتا ہے. ایک اور اچھی بات یہ ہے اس طرح کی لیکوڈ کیلوریز کی, کہ اگر آپ نے اپنی ڈائٹ میں سے ان کو نکالنا ہے تو آپ اس کو بڑی آسانی سے مائنس کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم کسی کو کھانے پینے کے معاملے میں کچھ چیز کسی کی ڈائٹ میں مائنس کرتے ہیں تو اس کو کافی ڈیفیسٹ سا فیل ہوتا ہے کہ میں نے ابھی کافی پرہیز کرنا پڑے گا. لیکن اگر کسی کی ڈائٹ میں آپ ڈرنکس کو ہٹا دیں, فریش جوسز کو بھی اگر ہم کچھ کم کر دیں, تو وہ بہت زیادہ ایسی ڈیفیشنسی کی یا کمی کی فیلنگ نہیں محسوس ہوگی. سو ان کو کم کرنا زیادہ آسان ہے, لیکن اگر یہ ہماری ڈائٹ میں شامل ہیں اس طرح کی جو لیکوڈ کیلوریز ہوتی ہیں, یہ کافی وزن کو بڑھانے میں کافی مددگار ثابت ہوتی ہیں. سو اس لیے پانی زیادہ پینا ہے, لیکن لیکوڈ فارم میں کیلوریز کو کم انٹیک کرنا ہے, یہ دوسرا رول ہوتا ہے. یعنی کیلوریز کو کھانا ہے, کیلوریز کو پینا یا ڈرنک کی فارم میں, جس میں شربت یا جوسز یا سب سے خطرناک کولا ڈرنکس ہیں, شیکس ہیں, وہ نہیں کرنا. بالکل, کافی چائے بہت زیادہ جو لوگ جو استعمال کرتے ہیں. سو یہ دوسرا رول ہے. تیسرا رول یہ ہے کہ لین پروٹین اپنی ڈائٹ میں آپ نے زیادہ سے زیادہ شامل کرنی ہے. لین پروٹین سے مراد ہے کہ وہ پروٹین کے سورسز جن میں فیٹ قدرے کم ہے. اب یوزلی پروٹین کے بارے میں اگر ہم بات کریں, سو زیادہ تر جو فوڈ پروڈکٹس جیسے ابھی ہم اپنے چلائیں گے بھی اسکرین پہ, میں ریکویسٹ کروں گی پروڈیوسر صاحب کو کہ وہ پروٹین کے بارے میں نیکسٹ میں ابھی تھوڑی دیر میں ہم اس کو چلاتے ہیں, اب اس کو بند کر دیں. پروٹین کے بارے میں سورسز کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ جیسے ایگ ہے, ملک کی پروڈکٹس ہیں, چکن ہے, اسکن لیس چکن ہے خاص طور پر, دالیں ہیں, سبزیوں میں جیسے اسپینچ ہے, پالک ہے, یہ یا را نٹس جو ہوتے ہیں, یہ وہ تمام سورسز ہیں جو کہ بہت ہیلپ فل ہوتی ہیں ہماری ڈائٹ میں. اگر ہم اس کو شامل کریں, اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے برین میں بہت سے ایسے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں جو کہ پروٹین انٹیک کی وجہ سے ان کا سنتھسس کافی اسموتھ ہوتا ہے. جیسے ڈوپامین ہے, جیسے سیروٹونن ہے. ڈوپامین ہمارے ڈوپامین کو پلیئر کے کیمیکل بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ سیروٹونن کو ہیپینس کا کیمیکل بھی کہتے ہیں. اسی طرح سے گابا ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو کہ اینٹی انزائٹی کا افیکٹ دیتا ہے, کامنس کا افیکٹ, موڈ اور مزاج کو صحیح رکھنے میں بڑا اچھا. بالکل, ان کا تعلق ان کیمیکلز کا تعلق ہماری نیند سے بھی ہے, ہماری اٹینشن اور کنسنٹریشن سے بھی ہے. اور لین پروٹین کا انٹیک یوزلی سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ مارننگ میں اگر شامل کریں گے سو یہ کافی ہیلپ کرے گا آپ کو سارا دن میں جو کام کاج میں یا ٹینشن یا کنسنٹریٹ کو بڑھانے میں. چوتھا رول ہے کہ آپ اپنے کھانے میں ان کاربوہائیڈریٹس کا استعمال کریں جو کہ جن کا گلائسیمک انڈیکس کم ہے لیکن فائبر زیادہ ہے. گلائسیمک انڈیکس سے مراد ہے کہ کھانے میں جو آپ سمجھیں کہ گلوکوز لیول ہے, شوگریت لیول ہے, وہ ان کھانوں میں اگر زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے بلڈ شوگر جو ہے اس کو بھی بڑھائے گا اور آپ کی کریونگز کو بھی بڑھائے گا. اگر ہمارے کھانے میں ایسے کھانے ہیں جو کہ جی آپ کی یہ ہے کہ کوئی بھی کھانا ہمارے جسم میں جا کے بلڈ شوگر لیولز کو کتنی جلدی بڑھاتا ہے. جی, جیسے اگر ہم وائٹ بریڈ یا چھان نکلا ہوا یا بلیچڈ آٹا کھاتے ہیں جو جسے وائٹ آٹا بھی کہتے ہیں یا میدا, جی, تو وہ تیزی سے ہمارے بلڈ شوگر لیولز کو بڑھاتا ہے, ہینس اس کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ ہے. اس کے مقابلے میں ایسا آٹا جس میں چھان شامل ہے, بران شامل ہے, یا وہ ملٹی گرین ہے, تو وہ اتنی تیزی سے نہیں بلکہ آہستہ آہستہ بلڈ شوگر لیولز کو بڑھاتا ہے. تو غالباً آپ کی گلائسیمک انڈیکس سے مراد یہی ہے کہ کون سا کھانا کتنی تیزی سے بلڈ شوگر لیولز کو بڑھاتا ہے. بالکل, یعنی کون سے ایسے کھانے جو کہ آپ کے بلڈ شوگر کو زیادہ اگر بڑھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے لیے ہیلدی نہیں ہے. بلڈ شوگر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی ایون کریونگز بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں کھانے پینے کے معاملے میں. اور اس کی ایک رینج ہوتی ہے کہ 0 سے 100 یا 100+ کی رینج میں کون سے ایسے کھانے ہیں اور جن کے
ابھی ہم بلکہ رینج شو بھی کریں گے اپنی اسکرین پہ کہ گلائسیمک انڈیکس کی جو ہیلدی رینج اور انہیلدی رینج کیا ہے. وہ کھانے کے جن کی گلائسیمک انڈیکس 55 یا 55 سے کم ہے, یہ کھانے بیسکلی ہمارے لیے ہیلدی ہیں. وہ کھانے جن کی رینج 56 سے 69 ہے گلائسیمک انڈیکس کی رینج, یہ ان کو ہمیں ایک مناسب مقدار میں کھانے کی ضرورت ہے. اور وہ کھانے جن کے گلائسیمک انڈیکس 70 یا 70 سے زیادہ ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی انہیلدی ہیں. اور ابھی ہم شیئر بھی کریں گے اپنے ویورز کے ساتھ کہ کون سے ایسے کھانے ہیں کہ جن کا گلائسیمک انڈیکس زیادہ یا کم ہے. جیسے فروٹس کی اگر ہم بات کریں تو کھجور کا گلائسیمک انڈیکس لیول سب سے زیادہ ہے, اس کے بعد واٹر میلن ہے, پائن ایپل ہے, اور نیچے سے اگر ہم دیکھیں تو گریپ فروٹ, پیچ, ایپل, ناشپاتی, اسٹرابری یا جو کنو ہے, یہ ہم کہیں گے کہ ان کا ہیلدی رینج میں آ رہا ہے گلائسیمک انڈیکس. سو یہ تو فروٹس کی بات ہو گئی. نیکسٹ ویجیٹیبلس کی اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ گلائسیمک انڈیکس آلو میں ہے, اور اس کے علاوہ اگر آپ نیچے سے بات کریں ٹومیٹو, اسپینچ, بینگن, کیوکمبر, ان کا گلائسیمک انڈیکس کافی ہیلدی رینج میں ہے. سو یہ ہمیں اپنی ڈائٹ میں زیادہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ پھلیاں یا جو نٹس ہوتے ہیں اس کی اگر ہم بات کریں تو یہ جتنی بھی اس وقت آپشنس ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب ہیلدی رینج میں ہیں, لہٰذا یہ سیف ہیں اگر ہم ان کو اپنی ڈائٹ میں شامل کریں گے. پھر دالوں کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی یہ جو آپشنس ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹ رائس, وائٹ بریڈ, ہول ویٹ بریڈ, یہ کافی حد تک انہیلدی رینج میں ہیں. سو ہم جب گلائسیمک انڈیکس کی بات کرتے ہیں تو ہم بڑے آرام سے اگر ہم اپنی ڈائٹ کو اس طرح سے ڈیزائن کریں کہ ان کھانوں کو زیادہ شامل کریں جن کا گلائسیمک انڈیکس کم ہے جن میں. اور دوسری جو بات اسی رول کے ساتھ ہے کہ ایسے کاربوہائیڈریٹس استعمال کریں جن میں فائبر زیادہ ہے. فائبر سے مراد ہے کہ وہ کھانے جو کہ آپ کو زیادہ آپ کے ایک تو آپ کے بلڈ اسٹریم میں اس کو ایبزارب کرنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے, جب جو کھانے آرام سے ایبزارب ہوتے ہیں آپ کی باڈی میں, آپ کی بلڈ اسٹریم میں, وہ بڑی دیر تک آپ کے شوگر لیول کو بھی مینٹین رکھتے ہیں اور آپ کی کریونگس کو بھی کم رکھتے ہیں. ابھی ہم اسکرین پہ شیئر کریں گے ایسے کھانے کہ جن میں فائبر زیادہ ہے. فائبر کانٹینٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کڈنی بینز میں, لینٹلز میں, بلیک بینز میں, اسپینچ میں, کیرٹ میں, یہ آگے ان کی کوانٹٹی ایگزیکٹ لکھی ہوئی ہے, بنانا, ایپل, اسٹرابریز. سو ایسا کھانا کہ جن کا فائبر کنٹینٹ زیادہ ہے جو کہ ہمیں دیر تک یہ احساس دلاتے ہیں کہ جو کہ ایک تو سلولی ہضم ہوتے ہیں اور بڑی دیر تک ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہم فل ہیں. اور ہمیں پر ڈے 25 سے 35 گرامز فائبر ضرور اپنی ڈائٹ میں شامل رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. سو 4 رولز جو سمجھنے کی ضرورت ہے جو کہ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ کہ پہلا رول ہے کہ ایسے کھانے کے جن میں ہائی کوالٹی کیلوریز ہوں, نیوٹریشنل ویلیوز بھی ہوں, ایسے کیلوریز نہیں کھانی جو کہ ایمٹی کیلوریز ہوں, جن کی غذائیت کم ہو لیکن ان کی کیلوری جو کانٹینٹ ہے وہ زیادہ ہو. اور 500 کیلوریز کا ڈیفیسٹ ہمیں اپنی ٹوٹل کنزپشن میں کرنے کی ضرورت ہے کیلوریز کی. دوسرا رول جو ہم نے بات کی ہے کہ لیکوڈ فارم میں جو کیلوریز ہوتی ہیں اس کو کم سے کم کھانا ہے اور اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ زیادہ رکھنا ہے, پانی زیادہ سے زیادہ پینا ہے سارے دن میں. تیسرا جو رول ہے کہ لین پروٹین کا استعمال ہمیں اپنی ڈائٹ میں زیادہ رکھنے کی ضرورت ہے. اور چوتھا رول جو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ یہ کہ کاربوہائیڈریٹس وہ والے استعمال کریں, یعنی نشاستہ دار چیزیں وہ استعمال کریں کہ جس میں گلائسیمک انڈیکس تو کم ہے لیکن فائبر زیادہ ہے. یہ 4 رولز سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ نہ صرف ہمارے وزن میں کمی لے کے آئے گا بلکہ یہ ہمارے برین کو بھی ہیلدی, یہ جتنی بھی آج ہم نے ڈسکس کیا ہے یہ برین ہیلدی فوڈز ہیں جن کو ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی ڈائٹ میں شامل رکھنے کی ضرورت ہے. چینی والی جو چیزیں ہیں, جتنی بھی چینی چاہے وہ لیکوڈ فارم میں ہو, چاہے وہ یا ریفائنڈ جو شوگر ہوتی ہے, چاہے وہ کسی سالڈ فارم میں ہم لیتے ہیں, وہ تمام چیزیں نہ صرف ہمارے ویٹ کو بڑھانے میں اپنا رول پلے کرتی بلکہ ہماری کریونگس کو بھی بڑھاتی ہیں. مزید ہمارے موڈ کے اوپر بھی اس کا کافی منفی اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم بہت سارے اپنے وزن کم کرنے کے جو فیصلے ہیں وہ نہیں کر پاتے اور ویٹ لاس پروگرام
کو بھی ہم ادھورا چھوڑ بیٹھتے ہیں. آپ نے گو کہ میں سامنا آج ہمارے پاس وقت کی کچھ کمی ہے، لیکن ایک سوال آپ کی اجازت سے، اور یہ پروبیبلی آخری سوال ہمارا آج کی نشست میں ہوگا، کہ پروٹین کا بڑا غلغلہ اور شہرہ رہتا ہے، اور آپ نے پرٹیکولرلی لین پروٹین کا ذکر کیا. عام طور پر پروٹین کے جو اچھے اثرات ہیں، اس سے ہم لوگوں میں یہ انکلینیشن بھی پیدا ہوتی ہے کہ ہم اسے اور کریں اور کریں اور کریں، پھر تیزی سے ہم اپنے گول کو اچیو کر لیں گے. ایک جو ہم سب انسانوں میں کچھ نہ کچھ انکلینیشن یا چاہت ہوتی ہے کہ ہم اپنے گولز کو مقررہ وقت سے بھی پہلے اچیو کر لیں، یہ بھی ویٹ مینجمنٹ کے پروگرام میں مسائل پیدا کرتا ہے. اب لین پروٹین سے آپ کی مراد اینی پروٹین دیٹ کین بی ایٹن ہے، یعنی گوشت کی فارم میں یا دالوں کی فارم میں یا مشرومز کی فارم میں یا جیسے بھی پروٹینز ہو، نٹس کی فارم میں، آمنڈز کی فارم میں. بائی دا وے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آمنڈز میں کافی زیادہ پروٹین ہوتا ہے. یہ وہ ان کھانوں میں سے ہے جن میں پر 100 گرام کافی پروٹین ہوتا ہے. گوشت کے بعد جیسے 23 to 24 گرام پر 100 گرام اس میں پروٹین ہوتا ہے. اب پروٹین کی افادیت کی وجہ سے لوگوں میں یہ رجحان پیدا ہوتا ہے، اور سو کالڈ ہیلتھ ایکسپرٹس ایسے لوگوں کو کہتے ہیں جو ٹیکسٹ بک سے آپریٹ کرنے کی بجائے اپنی کامن سینس یا ہیپنسٹانس یا سنی سنائی باتوں سے آپریٹ کرتے ہیں. اور ان میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسی پوزیشن پر ہوتے ہیں کہ لوگ انہیں ہیلتھ ایکسپرٹ سمجھ بیٹھتے ہیں، جیسے جم میں موجود ٹرینرز. میرا اشارہ دراصل آئسولیٹڈ پروٹین کے استعمال کی طرف ہے، جسے شیک کی فارم میں یا بڑے بڑے ڈبے جس میں پاؤڈرڈ آئسولیٹڈ بہت ہی ہلکی کوالٹی کا جیسے وے پروٹین وغیرہ ہے، وہ آئسولیٹڈ کمپوننٹ کے طور پر پروٹین کو، اور اس کے استعمال سے وقتی طور پر نتائج تو ملتے ہیں پر اور بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو لین پروٹین سے آپ کی مراد ایسا پروٹین ہے جسے کھایا جا سکے، یا کسی بھی شکل میں پروٹین یوز کر لیں تو ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ یہ جو یوزلی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ٹن کی فارم میں یا کسی شیک کی فارم میں یا کسی لیکوڈ فارم میں، کہ پروٹین ہی ہے نا، لین پروٹین ہی ہم نے اگر استعمال کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پروٹین جو کھایا جا سکے اور جو زیادہ تر نیچرل ہی ہو، یعنی کہ وہ جو ٹن کی فارم میں یا کسی پیکجڈ فارم میں، پروسیسڈ فارم میں آ رہا ہے، اس کی بات بالکل نہیں ہو رہی یہاں پہ. اور یہ ہیلدی بھی تبھی ہوگا کہ جب آپ لیس پروسیسڈ کھانا جو ہے وہ استعمال کریں گے اپنے کھانا. اور کھانے والا پروٹین کی بات کریں، پروٹین شیک یا اس طرح کی جو چیزیں بہت سے لوگ ہیں جو اپنے ڈائٹ میں شامل کرتے ہیں اپنے وزن کو کم کرنے کے بارے میں، ڈیفینیٹلی وہ بہت زیادہ ہیلپ فل نہیں ہوگا آپ کی ڈائٹ کے لیے بھی اور ٹوٹل کیلری کاؤنٹ کے لیے بھی. اور قدرت نے ہماری بایولوجی اور باڈی کو ایسا تخلیق بھی نہیں کیا کہ ہم آئسولیٹڈ کمپوننٹس کو کھائیں اور ان سے بہت فائدہ اٹھا سکیں. اس کے مقابلے میں بیلنس ڈائٹ یا ڈائٹ کے مختلف کمپوننٹس کا ڈائٹ میں ہونا، اس سے نہ صرف ہمیں نیوٹریشن اور انرجی ملتی ہے بلکہ ہیلتھ کے لیے بھی وہی کمبینیشن فائدہ مند ہے جو نیچر نے کریٹ کی ہے. بالکل. مس آمنہ، آج ہمارے پاس پروگرام کا وقت کچھ محدود ہے، لیکن ہم انہی موضوعات پر اگلے پروگرام میں آگے بڑھائیں گے. ابھی ہم اپنے ویور سے اجازت لیتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے بدھ شام 5 سے 6 بجے کے درمیان دوبارہ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے.